बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, बदस्तूर दिगरगू कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और हर दोस्त मुल्क और हर खैर खा ये मशवरा दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि आपस के मामला ठीक करें। अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, मुआशी तरक्की की तरफ जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी आए और आपकी पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए, मजबूत हुकूमत होना चाहिए। आपस के झगड़े ख़त्म करें, आपस में बैठें और उसके बाद हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त तक, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करते, उस वक्त तक किसी किस्म का कोई कर्जे वर्जे की बात ना करें और इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगी अगर आप अपने आप को ठीक करेंगे। सरमायाकारी भी तभी आएगी अगर आप अपने आप को ठीक करेंगे। ये प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो कि पाकिस्तान, जिसको इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। हमने किसी के साथ भी वफा नहीं की, लेकिन पाकिस्तान अब भी अगर किसी को इग्नोर नहीं कर सकता तो वो चाइना है। चाइना बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, बता रहा है दरूने खाना। अब उसने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ एक ही है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो डेवलपमेंट होगी, तरक्याती काम होंगे तो सरमायाकारी आएगी और सरमायाकारी आएगी तो पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ साथ जी उसके लिए ज़रूरी है कि कैदी नंबर 804 के साथ बातचीत की जाए, मामला तय किए जाएं। आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आज इमरान खान साहब का, कल इमरान खान साहब के एक तो जेल में कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ गुफ्तगू मैं बता चुका हूं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर करने लगा हूं और वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक दो मुकदमात हैं। अगर इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाला जाता, जेल से बाहर नहीं निकाला जाता, उनको रिहा नहीं किया जाता, उनके खिलाफ जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं वो ख़त्म नहीं किए जाते, सियासी इंतकाम ख़त्म नहीं किया जाता, न सिर्फ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के खिलाफ और उन खवातीन के खिलाफ जो कि नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रही हैं, एक साल से ज़्यादा हो गया है, वो मुसलसल जेल में हैं, तो उनके लिए भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ इक़दामात उठाने की जिम्मेदारी ली है और न सिर्फ जिम्मेदारी ली है बल्कि कुछ इक़दामात किए जाएंगे। सबसे पहले तो जो खवातीन गिरफ्तार हैं, ख़ासतौर पे आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, उनको जब भी जैसे ही कोई ज़मानत होती है तो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है और उनको इसी प्रोसीजर में डाला हुआ है। जुल्म हो रहा है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि इन खवातीन की गिरफ्तारियों का मामला जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट के अहकामात को भी नहीं माना जा रहा। हाई कोर्ट्स भी जब जमानतों पर रिहा करते हैं तो उनको किसी न किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे इमरान रियाज खान के साथ हुआ। उनका नाम ECL से निकला और उसके बाद उन्होंने हज पे जाना था। पहले एक दफ़ा ऑर्डर हुआ, फिर दूसरी दफ़ा हुआ, फिर तीसरी दफ़ा, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना गया और उसकी भी बेतौकीरी की गई। लिहाजा अब इन तीनों खवातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, इनके लिए एक अच्छी खबर है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जी हम इनकी गिरफ्तारी के इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब का एक ही केस है जिसमें उनको सज़ा हुई है, जिसमें अभी तक सज़ा ख़त्म नहीं हुई, मुअत्तल नहीं हुई, और वो है इद्दत का केस। कल इद्दत का केस दोबारा शुरू हो गया और उसकी पहली हियरिंग होगी ईद के बाद। पहली हियरिंग थी तो इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब थे और उस्मान गिल, बुशरा बीबी के वकील आए हुए थे और जूनियर वकील भी मौजूद थे। कल एक बार फिर खावर मानिका साहब के इस वकील ने इस्तदा की कि जनाब इस केस को मुलतवी कर दें, मुझे वकालतनामा जमा करा दूंगा और अभी मुझे तैयारी करने दें। तो उसका मतलब ये था कि थोड़ा सा लिंगर ऑन किया जाए, लेकिन जज साहब ने कहा कि जी 25 जून को मरकजी अपीलों पर समाअत है और उस दिन लाजमी दलाइल जो फाइनल करने हैं। आप अपने मुवक्किल से रब्ता करें और पावर ऑफ अटॉर्नी व्हाट्सएप के जरिए मंगवा लें और इसका मतलब है कि आप व्हाट्सएप के जरिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवा सकते हैं और वो काबिल कबूल होती है। तो जज अफजल मजूका साहब ने कहा कि 2 सवालों के जवाब दे दें। इस केस में सज़ा मुख्तसर नहीं है, इसलिए मुख्तसर दौरानिए की सज़ा से मुतालिक अदालत की मुआवनत करें।
کیونکہ سزا مختصر نہیں ہے اور ابھی آدھی سزا پوری بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے آپ بتائیں کہ کیوں سزا معطل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک اہم خبر ہے، کیونکہ اس سے جج صاحب کے ذہن میں جو ایک چیز موجود ہے وہ پورا پوچھنا چاہ رہے ہیں وکلا سے۔ تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکیل سے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس سلسلے میں معاونت کریں، اور سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس ہیں، ان میں سے ایک آپ کے حق میں ہے اور ایک آپ کے خلاف، تو آپ کس ججمنٹ کو فالو کریں گے؟ اس پر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہماری مخالفت میں کوئی بھی ججمنٹ موجود نہیں ہے، اور افضل مجوکا نے جج صاحب نے کہا کہ آپ کے خلاف ایک ججمنٹ موجود ہے۔ وکیل نے بتایا کہ جو اعلیٰ عدلیہ سے بعد میں فیصلہ آیا اس پر عدالت عمل کرے گی، اور 1985 کی آئینی ترمیم کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اور دوران سماعت بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میں نے اڈیالہ جیل جانا ہے اور اس لیے سماعت ملتوی کر دی جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں دیا گیا فیصلہ فائنل اتھارٹی ہے، اور شریعت کورٹ کے قیام سے پہلے کے فیصلوں کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ تقی عثمانی صاحب نے فیصلہ لکھا ہے تو اسے سائٹ پر رکھ دیں، اور اسلام میں ایک اصول ہے کہ عورت کی ذاتی زندگی میں نہیں جھانکنا، اور خاتون کے بیان کو حتمی مانا جائے گا۔ عدت کے 39 دن گزر گئے تو اس کے بعد ہم نہیں جھانکیں گے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے میں عورت پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اور اعلیٰ عدلیہ نے سارا قصور پروسیکیوشن پر ڈالا کہ انہوں نے عورت کا بیان نہیں لیا۔ عدالت نے اس بنیاد پر مقدمہ خارج کر دیا تھا کہ عدت کے 39 دن گزر گئے۔ اس پر جج افضل مجوکا نے کہا کہ اس عدالت کی جانب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط نہیں کہا جا سکتا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مسلم فیملی لاء میں عدت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ چیئرمین یونین کونسل کو طلاق کا نوٹس جانے کے بعد 90 دن گزر جانے چاہیے، اور اس کیس میں ہر کوئی مان رہا ہے کہ طلاق تو بہرحال ہو گئی ہے، اور عدت کا تصور شرعی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ فراڈ کون کر رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے، 2 فریقین موجود ہیں، اور جن میں سے ایک فراڈ ہوگا۔ جج افضل مجوکا نے دریافت کیا کہ 496 بی میں تو سزا نہیں ہوئی، اور بشرا بی بی کو دوران ٹرائل اپنا موقف سامنے نہیں رکھنے دیا گیا۔ یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 496 بی کو ختم کر دیا گیا تھا، سزا کی بات نہیں۔ فرد جرم بھی 496 بی میں عائد نہیں ہوا۔ 496 بی میں 2 گواہان ہونے لازم ہیں، اور جو سامنے نہیں آئے، اور خاور مانیکا کے مطابق 14 نومبر 2017 میں 3 بار تحریری طلاق دی گئی۔ ہمارے مطابق اپریل 2017 میں بشرا بی بی اور خاور مانیکا کی طلاق ہوئی، اور بشرا بی بی طلاق کے بعد اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں، 4 ماہ وہاں رہیں۔ بشرا بی بی کو دوران ٹرائل اپنا موقف سامنے نہیں رکھنے دیا گیا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پورا مقدمہ شادی کے ایونٹ پر بنایا گیا ہے، اور اگر سیکشن 7 کی خلاف ورزی ہوتی بھی تب بھی کرمنل کیس نہیں چلایا جا سکتا، اور جب چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس نہیں ہوا تو طلاق کا آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا کہ کب ہوئی۔ ان کے مطابق 14 نومبر 2017 کو ہوئی، اور ہمارا موقف ہے کہ طلاق اپریل 2017 میں ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے کہانی 14 نومبر سے شروع کر لیتے ہیں۔ 14 نومبر کو اگر دی ہے تو طلاق کا تو 90 دن والا تعلق ختم ہوتا ہے، کیونکہ چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس نہیں ہوئے، اور فیملی لا کے سیکشن 7 میں عدت کا کوئی ذکر نہیں۔ سپریم کورٹ نے 90 دن کا شادی سے تعلق ختم کر دیا، اور نوٹس کا جواز ہی نہیں۔ عدالت نے دیکھنا ہے کہ اسلامی شریعت عدت کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ شہنشاہ عالمگیر کے دور کے فتوے کو شریعت عدالت نے اپنا حصہ بنایا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتائی تھی کہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے ڈائریکشن دی کہ سزا معطل اور اپیل پر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر شکایت کنندہ کے الزامات بھی مان لیے جائیں تو کیس ثابت نہیں ہوتا۔ شکایت کنندہ نے بشرا بی بی کے خلاف ثبوت بھی پیش نہیں کیے۔ 2 فیصلوں سے ثابت ہوا کہ شرعی عدالت عورت کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور شریعت میں عدت کی مدت کا ذکر نہیں ہے۔ خاتون نے ثابت نہیں کرنا ہوتا کہ اس کے 3 پیریڈ گزر چکے ہیں۔ خاتون کی جگہ شکایت کنندہ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ 3 پیریڈ نہیں گزرے۔
اور اگر مرکزی اپیل پر فیصلہ کرنا ہو تو سزا معطلی پر فیصلہ نہ بھی کریں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کیس میں ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ سزا معطلی اور مرکزی اپیلوں پر ٹائم فریم کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد عورت کو وراثت کی محرومی سے بچانے کے لیے عدالت نے عدت کا دورانیہ 90 دن ثابت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ادھر یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے ایک تو مفتی سعید کا انٹرویو جو ہے اس کی کاپی عدالت میں جمع کروائی، اور مفتی سعید جو ہیں انہوں نے اقرار کیا جیو نیوز پر اینکر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ 1 فروری کو گواہی شروع ہوئی، 2 فروری کو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب جج صاحب نے پوچھا کہ 2 روز میں فیصلہ دے دیا، وکیل نے بتایا کہ ہم 14 گھنٹے 2 روز کھڑے رہے۔ ٹرائل کورٹ نے کہا آج ہی سب کریں، ٹرائل کورٹ نے کہا گواہ دلائل سب آج ہی کریں، فیصلہ سنانا ہے۔ رات 12 بجے تک اڈیالہ جیل میں کھڑے رہے۔ ٹرائل کورٹ کا اعلان جنگ تھا کہ 3 فروری کو ہی فیصلہ سنانا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ آپ نے کبھی کسی وکیل کو کہا کہ رات 11 بجے دلائل دیں؟ تو خاور مانیکا کا اینکر شاہ زیب خانزادہ کو جیو نیوز پر دیا گیا انٹرویو کمرہ عدالت میں پھر چلایا گیا، اور عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے انٹرویو میں شاہ خانزادہ نے بھی سابقہ کا لفظ استعمال کیا، اور خاور مانیکا نے بھی سابقہ اہلیہ کہا۔ ایک انٹرویو دیا تھا خاور مانیکا نے، تو اس میں انہوں نے بشرا بی بی کو اس وقت سابقہ بیوی کہا تھا، سابقہ اہلیہ، اور تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ خاور مانیکا ایک جھوٹا شخص ہے، اس نے عدالت میں جھوٹ بولا، اور وکیل جو تھے ان کے خاور مانیکا کے زاہد آصف چودھری، انہوں نے کہا جی کہ یہ خاور مانیکا کے ساتھ ذاتیات پر نہ اتریں، خاور مانیکا کہیں جھوٹے ثابت نہیں ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی کہ خاور مانیکا نے انٹرویو میں عمران خان کو دعائیں دیں اور کہا کہ روحانی تعلق تھا۔ شکایت درج کرنے سے قبل خاور مانیکا 5 سال 11 ماہ خاموش رہے، اور خاور مانیکا کو گرفتار کیا گیا، 4 ماہ جیل میں رہے، 14 نومبر کو جیل سے باہر آئے، 25 نومبر کو شکایت درج کی۔ جو لوگ چلے پر جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور میں مفتی سعید کا جھوٹ بھی عدالت کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مفتی سعید کے لیے میرے پاس جھوٹے کے علاوہ کوئی اور شائستہ لفظ نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ جی خاور مانیکا سے پہلے ایک ہوا میں نمودار محمد حنیف نامی شہری آیا، اس نے شکایت درج کروائی، اور اس کے بعد پھر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور محمد حنیف کی شکایت میں وہی گواہان موجود تھے جو خاور مانیکا کی شکایت میں موجود تھے۔ اون چودھری جو ہے وہ بھی شکایات کے کرتا دھرتا ہیں، تمام گواہان کو اون چودھری جمع کرتے تھے، اور سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں مفتی سعید کو عالم کہوں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ عدالت میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ مفتی سعید نے کہا دوسرے نکاح کے دوران معلوم نہیں کون کون گواہان موجود تھے، تو اون چودھری کی موجودگی میں مفتی سعید نے کہا معلوم نہیں کون گواہ تھے، تو مفتی سعید بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اون چودھری کو کے بدلے میں استحکام پاکستان نامی پارٹی کے ٹکٹ سے نوازا گیا، اور سلمان اکرم راجہ نے خاور مانیکا کے ملازم اور گواہ محمد لطیف کا بیان عدالت میں پھر پڑھ کر سنایا۔ جج افضل مجوگا نے دریافت کیا کہ خاور مانیکا کو کب معلوم ہوا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح ہوا، تو خاور مانیکا کے وکیل نے کہا کہ میں پوچھ کر عدالت کو آگاہ کروں گا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ کوئی ثبوت نہیں کہ فراڈ نکاح کیا گیا۔ جج نے ریمارکس دی کہ 27 جون سے پہلے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہے، کوئی فریق اگر نہ بھی آیا تو ریکارڈ دیکھ کر میں فیصلہ کر دوں گا۔ ابھی 25 جون کے لیے کیس رکھ رہا ہوں، تو 25 جون کے لیے یہ کیس رکھ لیا گیا ہے جی، اور 27 جون سے پہلے اس کی سماعت مکمل ہونی ہے، یعنی کہ آئندہ ہفتے ہر صورت میں سزا معطلی کے بارے میں فیصلہ آ جائے گا۔ تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور 27 جون تک بڑے دن ہیں، اور اگر چین کے وزیر کی بات مان لی جاتی ہے اور چائنا کی بات مان لی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں ضرور کی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی رہائی جو ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو 24 گھنٹے کے اندر رہا ہو سکتا ہوں اگر میں اپنا ذاتی فائدہ سوچوں۔
میں صرف پاکستان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور پاکستان کے لیے ہی مذاکرات کروں گا، پاکستان کے فائدے کے لیے ہی سوچوں گا۔ تو میں گرفتار ہوں تو میں اپنی وجہ سے نہیں ہوں، بلکہ میں پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔